अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, उम्मीद वासिक है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक की रहमतों और बरकतों को समेट रहे होंगे। रमज़ानुल मुबारक जहाँ रोज़े रखने का महीना है, कुरान मजीद का महीना है, वहीं अगर हम तरतीब देखें कि जहाँ अल्लाह ताला ने रोज़े को फ़र्ज़ किया है, तो सूरह बकरा के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, यहाँ से रुकू का आगाज़ किया है। और इसके फौरी बाद जो अल्लाह ने ज़िक्र किया है वो दुआ का, कि बंदे मुझसे दुआ करें। रमज़ानुल मुबारक रोज़े के साथ साथ दुआ का महीना है। अल्लाह के साथ बंदा बातें करे, ताल्लुक़ बनाए, अल्लाह ताला से सरगोशी करे, अपनी बात रब के सामने रखे, अपनी तमन्ना, अपनी चाहत, अपनी ख्वाहिश वो रब के सामने रखे और कोशिश करे कि अल्लाह को मनाए कि अल्लाह सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है जन्नत की वो पूरी कर दे। अल्लाह हमें अपना दीदार नसीब करे। तो दुआ के चंद एक अहम पहलू जिनको हमें मद्देनज़र रखना है, तो उस हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा। और दुआ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो दुआ करते वक्त हमें मद्देनज़र रखनी है और कुछ चीज़ों को दुआ के वक्त अवॉइड करना है, छोड़ना है उनको। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासतुन ला तुरद्दु दावतुहुम, तीन किस्म के बंदे ऐसे हैं कि जिनकी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करते। उनमें एक वो शख्स है अस्साइमु हत्ता युफ्तिरा, वो रोजेदार जब तक रोजा इफ्तार नहीं करता तो वो दुआ करते, अल्लाह कबूल करते। तो अब दुआ में हमें कौन से पहलुओं को इख्तियार करना है, हम किस अंदाज से दुआ करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक वो दुआ हो और अल्लाह ताला उनको कबूल कर लें। दुआ की कबूलियत के असबाब भी आप इनको कह सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दुआ के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पहले वुज़ू कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू आमिर अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वा हुनैन के अंदर ये शहीद हुए। तो इन्होंने शहादत से पहले सय्यदना अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहा था कि आपने ना अल्लाह के पैगंबर से कहना है कि वो मेरे लिए दुआ करें। और ये सही बुखारी की हदीस है। जब वो आए सय्यदना अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इस तरह अबू आमिर अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दुआ का कहा था। तो अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, फदआ बिमाइन फतवद्दअ सुम्मा रफ़अ यदैहि फ़क़ाल अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लि उबैद अबी आमिर। सही बुखारी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले पानी मंगवाया और फिर वुज़ू किया और फिर दुआ दी सय्यदना अबू आमिर को कि अल्लाह ताला उनको मुआफ़ कर दे। तो पहला जो हमें कोशिश करनी है दुआ से पहले कि हम वुज़ू करें। और इमाम नववी रहिमहुल्लाह ने इस हदीस की शरह में लिखा भी है, फ़ीही इस्तिहबाबुल वुदूइ लिद्दुआ, इसमें मुस्तहब अमल ये है कि बंदा दुआ से पहले वुज़ू कर ले। फिर वुज़ू करने के बाद हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम 2 रकातें पढ़ लें, नमाज पढ़ लें, 2 नफल पढ़ लें। दुआ के लिए ही खालिसतन 2 रकतें कह लें तो हम वुज़ू करने के बाद 2 रकत नमाज पढ़ी जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको अल्लाह से कोई हाजत हो, जैसा कि ये हदीस है, मन कानत लहू इलल्लाहि हाजतुन औ इला अहदिम मिन बनी आदम फलयतवद्दा फलयुहसिनिल वुदुअ सुम्मा लियुसल्ली रकातैन। सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह से कोई काम हो या बंदों के साथ कोई काम हो, कोई हाजत हो और वो चाहता है कि वो पूरी हो जाए, वो काम उसका हो जाए, तो उसको चाहिए कि पहले वो वुज़ू करे, फिर 2 रकतें वो नमाज पढ़े, फिर वो अल्लाह ताला से दुआ करे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपका खुद का अमल भी यही है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा हज़बहु अम्रुन फसल्ला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मामला तकलीफ दे पहुंचता, कोई गम पहुंचता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन नमाज पढ़ते। तो पहले वुज़ू किया जाए, फिर 2 रकतें नमाज पढ़ ली जाए और फिर दुआ का एक अदब ये भी है कि बंदा किबला रुख हो करके हाथ उठा करके दुआ करे। एक तो किबला रुख हो, ज़ाहिर बात है जब बंदे ने वुज़ू किया, 2 रकतें नमाज अदा की है, तो अब वो किबला रुख हो करके बैठा हुआ है। तो कोशिश करें कि उसी जगह पे बैठे हुए, उसी मुसल्ले पे बैठे हुए आप हाथ उठा करके किबला रुख हो करके अल्लाह ताला से दुआ करें। क्योंकि इमाम नववी रहिमहुल्लाह ने किताबुल अज़कार में इसको ज़िक्र किया है, व मिन आदाबिद दुआई अन यकूना मुस्तक़बिलल क़िबला व अन यरफ़अ यदैहि। दुआ के आदाब में ये है कि बंदा किबला रुख हो और हाथ उठा करके दुआ करे। और इसकी दलील भी सही मुस्लिम के अंदर ग़ज़वा बदर के मौका के ऊपर, लम्मा काना यौम बदरिन नज़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मुशरिकीन व हुम अल्फुन व अस्हाबुहु सलासुमिअ
وتسعة عشر فاستقبل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبلہ ثم مد یدیہ فجعل یہتف بربہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ آگے ہدار کا لشکر ہے بدر کے موقع پہ اور ہمارے پاس تو 313 ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا شروع کی. اور یہاں الفاظ ہیں ثم مد یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے. تین باتیں ہو گئیں جو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی ہیں دعا سے پہلے. ایک وضو کیا جائے، کوشش کی جائے کہ ہم 2 رکعتیں ادا کر لیں، اور پھر کوشش ہو کہ ہم قبلہ رخ ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں. اور دعا کرتے وقت ہم اپنی بات ہی رب کے سامنے نا پہلے رکھ دیں کہ ہاتھ اٹھائیں اور ہم نے جو مانگنا ہے وہ مانگنا شروع کر دیں. اور اکثر ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہم بس ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا شروع کر دیتے ہیں. پہلے یہ کیا جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، تمجید ہو، کبریائی بڑائی کو بیان کیا جائے. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ یہ دعا بھی ہے اور سب سے بڑی دعا ہے سورہ فاتحہ. تو اس کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اپنی حمد سے کیا ہے. اللہ کی حمد بیان کی جائے، اس کی تعریف بیان کی جائے، اور پھر جو ہے انسان اپنی بات کو رب کے سامنے رکھے. اور بلکہ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز میں جلدی دعا کر رہا تھا، نہ اس نے کوئی ثنا پڑھی اللہ کی، نہ حمد بیان کی، نہ درود پڑھ بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور جلدی جلدی وہ دعا کرنے لگ پڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا اذا صلی احدکم فلیبدأ بتمجید ربہ جل وعز وثناء علیہ، کہ جب بھی کوئی بندہ دعا کرنے لگے تو وہ اللہ کی حمد سے شروع کرے، پہلے اللہ کی حمد بیان کرے، تعریف کرے اور اللہ کی تمجید تسبیحات، پھر جو ہے نا وہ اپنی دعا اپنی حاجت کو رکھے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی الدعاء والدواء کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. ثم یتقدم بین یدیہ حاجتہ بالثناء علی اللہ وتمجیدہ، جب دعا کرنی ہے تو پہلے اللہ کی ثنا، اللہ کی حمد، اللہ کی تمجید، کبریائی بڑائی کو بیان کیا جائے، پھر وہ بندہ جو ہے وہ اپنی بات کو رکھے. اور اس کے ساتھ اللہ کی حمد کے بعد کوشش کی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود، اور جتنا بندہ پڑھ سکتے اس کو پڑھے. درود تو جتنا پڑھا جائے اتنا ہی کم ہے. درود ابراہیمی کو پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شیء حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دعا جتنی مرضی کر لیں اس کا ذرہ بھی رب کے پاس قبولیت کے لیے نہیں جاتا جب تک آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہیں بھیجا. اگر ہم آئے ہیں ہاتھ اٹھائے اور اپنی بات رکھنا شروع کر دی ہے، ہم نے درود نہیں پڑھا، اللہ کے حمد و ثنا نہیں بیان کی، تو یاد رکھیے اس سے تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں یہ قبولیت کے اسباب ہے کہ آپ اللہ کی حمد بیان کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں. اور یہ سیدنا ابی بن کعب کی بڑی خوبصورت حدیث ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ویسے تو اللہ کے پیغمبر کی ہر بات ہی بڑی خوبصورت ہے، لیکن یہ بہت ہی اہم بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ذکر کی ہے. سیدنا ابی بن کعب کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر میں کثرت سے درود بھیجتا ہوں اپنی دعا میں، لیکن کتنا کا درود پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا بھی پڑھ لو بہتر ہے. وہ کہنے لگے کہ 1/3. آپ نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. کہنے لگے اللہ کے پیغمبر 2/3، نصف. آپ نے فرمایا اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں، تو آپ نے فرمایا اِذًا تُكْفَى هَمُّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ، اگر آپ ایسا کرتے اللہ آپ کی پریشانیوں کو، غموں کو بھی دور کر دیں گے اور آپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے. دعا کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، پہلے کوشش کریں وضو کریں، 2 رکعتیں نماز ادا کریں، قبلہ رخ ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں، اور آخری بات کوشش کریں کہ اللہ کی صفات کا واسطہ دے کر کے، اللہ کے اسماء کا واسطہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دعا کرنا چاہتا ہے للہ الاسماء الحسنى فادعوا بها، اللہ کے پیارے پیارے نام، اے اللہ تو رحیم ہے رحم کر دے، اے اللہ تو رزاق ہے میرے رزق میں اضافہ کر دے، اے اللہ تو کریم ہے کرم کر دے. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دے کر کے پھر دعا کیجئے.
اور پیارے بھائیوں دعا کے اندر وہ کام جو ہم نے نہیں کرنے، کوشش کرنی ہے ان سے بچنا ہے. اسی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی کہ ہم یہ وہ کام ہیں جو میں ابھی عرض کروں گا کہ جو کر رہے ہوتے ہیں اپنی دعاؤں میں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا نہیں سنتے، قبول نہیں کرتے. جیسا کہ دعا کے اندر جلد بازی کرنا. بندہ دعا کر رہا ہے اور جب اللہ تعالیٰ، بندہ دعا تو ہے نا کہ دروازہ ناک کر رہا ہے، کھٹکھٹا رہا ہے دروازے کو، اب اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیں گے، اس کی جو دعا ہے اس کو قبول کیا رہے گا. بندہ جلد بازی کر جاتا ہے. جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی، کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہیں کرتا. اچھا جلد بازی کیا ہے؟ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. آپ نے جب کہا نا ما لم یستعجل، جب تک جلدی نہیں کرتا، تو صحابہ کہتے ہیں قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل استعجال، استعجال کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قد دعوت وقد دعوت فلم ارى یستجیب لی فیستحسر عند ذلك ویدع الدعاء. آپ نے فرمایا استعجال یہ ہے، جلد بازی یہ کہ بندہ کہے کہ میں دعا کرتا رہوں میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی. تو جب دعا کی قبولیت کا وقت تھا اس نے دعا چھوڑ دی، اس کو ختم کر دی، تو اب اس کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی. تو یہ دعا کی قبولیت میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بندہ جلد باز نہ ہو، اللہ سے مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے نا، تو یہ حدیث کم از کم ہمیں ذہن میں رکھنی ہے دعا کرتے وقت. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر بندے کی دعا کی وجہ سے اس کو ملنا ہے تو اللہ فوری دعا قبول کر کے اس کو دے دیتے ہیں، جو وہ مانگ رہے وہ اس کو مل جاتا ہے. یا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دعا فوراً قبول نہیں کی جاتی، اس کے اوپر کوئی پریشانی کوئی تکلیف آنے والی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے وہ تکلیف اور پریشانی کو دور کر دیتے ہیں. اور تیسرا سب سے اہم، اگر انسان نے دعا کی وہ بھی نہیں ملا جو مانگ رہا تھا، پریشانی اور تکلیف بھی دور نہیں ہوئی، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ دعا اللہ اپنے پاس ذخیرہ کرتے رہتے ہیں اور وہ نیکیوں کی شکل میں انسان کو ملے گی. اور ایک حدیث میں کہ اس وقت بندہ کہے گا کاش کہ میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ آج مجھے یہ نیکیوں کی شکل میں ہی عطا کر دیتے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ جلد بازی نہیں کرنی. اور دوسرا گناہ یا قطع تعلقی کی دعا نہ ہو کہ ہم دعا کریں کہ یا اللہ فلاں جو ہے نا اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، یا فلاں ہمارا شریک ہے اس کا بچے کو ایسے ہو جائے فلاں ہو جائے، یہ نہ ہو. آپ اپنے حق میں دعا کریں. گناہ یا قطع تعلقی کی جو اگر بات ہوگی تو اللہ کہتے ہیں وہ دعا قبول نہیں کی جاتی. صحیح مسلم کی حدیث ہے لا یزال یستجاب لعبد ما لم یدع باثم او قطیعۃ رحم. بندے کی دعا قبول ہوتی ہے لیکن جب وہ گناہ یا قطع تعلقی کی کوئی بات کرتا ہے، کوئی دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتے. اور آخری بات پیارے بھائیوں، دعا کرتے وقت دعا ہی کریں. یہ نہ ہو کہ ہمارے دماغ اور دل کسی اور جگہ پہ، زبان سے صرف الفاظ نکل رہے کہ ہماری زبان کو عادت پڑی ہے وہ الفاظ نکل رہے ہیں دعا کے، یا ہم نے ہاتھ اٹھائے. اور میں ذکر کروں گا کہ اکثر ہم نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں اس میں کیا کرتے ہیں کہ امام صاحب نے ہاتھ اٹھائے ہم نے بھی اٹھا لیے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، امام صاحب بھی ایک تھوڑی سی بات کر رہے ہیں، تھوڑی سی دعا کی ہے، بات ختم. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن. وہ بندہ جس کا دل غافل ہے، پتہ ہی نہیں ہے میں کیا مانگ رہا ہوں. یار آپ رب کے سامنے اور پتہ نہیں ہے، دل کو نہیں پتہ، دماغ کو نہیں پتہ کہ میں رب سے کیا مانگ رہا ہوں، تو اللہ کہتے ہیں ایسی دعا قبول نہیں کی جاتی، ایسی دعا رب تک نہیں پہنچتی، یہ مستجاب نہیں ہے. آپ نے اگر دعا کرنی ہے یقین کے ساتھ اللہ میری اس دعا کو سنیں گے، اور بندہ اخلاص کے ساتھ جو الفاظ نکل رہے ہیں زبان سے، دل اور دماغ اس کی پیروی کر رہے ہیں، جسم اس کے پیچھے جا رہا ہے، بندہ مانگ رہا ہے بچے کی طرح رب سے مانگ رہا ہے، تو اللہ کہتے ہیں اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ ہمیں یہ چیز عطا کر. کوشش کریں کہ اللہ سے دعا کریں اور اہتمام کے ساتھ کریں. اہتمام ہو دعا کا کہ میں نے رب سے یہ چیز مانگنی ہے، اہتمام کے ساتھ مانگیں. وضو کریں، 2 رکعتیں پڑھیں، قبلہ رخ ہوں، ہاتھ اٹھائیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں، اور جلد بازی نہ کریں، گناہ یا قطع تعلقی والی دعا نہ کریں. پھر یقین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دعا کریں، انشاءاللہ
اللہ کوئی ایک دعا بھی رد نہیں کرتے، بندے کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک میں دعائیں کرنے کی اور ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔